प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा यासिर साहब, आप का इलाका जो है, वैसे तो आपके पैरोकार जो है वो हर जगह पूरे जो है उनकी तादाद जो है वो काउंटलेस है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पेशतर इसके कि मैं आपसे इसी हवाले से कि उनके साथ उन इलाकों में ख़ासतौर पे धोराजी ब्लॉक 3 से हम लोगों को शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पर कुछ सीवरेज के और कचरा कुंडी के और इस तरह के जो यही वाले मसाइल दरअसल हम लोग दिखा रहे होते हैं, ये मसाइल वहाँ पर भी पाए जा रहे होते हैं। आपको कितनी मुश्किल पेश आती है वो मसाइल हल करवाने में, या आप कोशिश करते हैं कि बग़ैर किसी हुकूमती मदद के अगर जहाँ तक आपके हाथ में है वहाँ आप मसले हल करवा दें? देखें जी, ये मुझे कंप्लेन आई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने अपने जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे पार्टी के जो हैं, उनको मैंने कहा आप जाएं और जाके चेक करें और जो है देखें क्या मसले मसाइल हैं लोगों के। तो हम कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें कंप्लेन आती है तो हम खुद अपने मदद आप और जो पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल के जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको हम भेजते हैं वहाँ पे, और जो वो जाके फिर जो पॉइंट आउट करके फिर हमें बताते हैं। फिर हम वहाँ पे सारी अपनी टीम भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि मसला हल हो जाए। लेकिन काम तो ये गवर्नमेंट का है, हमारे पास ना कोई मशीनरी है, ना कोई ट्रैक्टर है, ना हमारे पास इस तरह कोई सिस्टम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन आपको पता है कि जैसे यहाँ पे जो है कोई इन्होंने कोई जो बल्दियाती इदारे होते हैं, जैसे चेयरमैन या जो है नाजिम, या पहले होते थे, अभी तो ये जो दूसरी आ गया सिस्टम आ गया, तो जो मुशर्रफ दौर में नाजिम वगैरह होते थे, अभी जो है चेयरमैन वाला और जो दूसरा सिस्टम आ गया। तो खैर, तो वो जब नुमाइंदे आपके नहीं होंगे तो जो है काम कौन करेगा। और जो है सरकारी अफसरान, आपको पता है कि जो है वो इस तरह का हाल है कि जो वो इंटरेस्ट नहीं लेते और वो देखते भी नहीं हैं। अभी कहीं पे गटर बंद है, कहीं पे जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ है, मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद के सामने गंद फेंक के चले जाते हैं। लेकिन मस्जिद तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का घर है, वहाँ आपको कम से कम वहाँ सफाई रखनी चाहिए। तो लोग बेचारे अपने मदद आप जो खुद करें, या हमारी पार्टी के जहाँ हम समझते हैं जो लोग हमें कंप्लेन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल हल करें। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल तकरीबन 13-14 कैंडिडेट्स खड़े किए थे लास्ट इलेक्शन में MPS के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह जो है मैं कराची में और प्रॉपरली जो है, क्योंकि पॉकेट्स में हमारे वोट्स हैं जगह जगह, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो है अभी जैसे हालात इस तरह के पैदा हो गए कि जो हम कराची में भी कुछ एक्टिविटीज़ करें। कराची में भी हैं हमारी एक्टिविटीज़, हम बेहतर करना चाह रहे हैं इसको, और हमारे कैंडिडेट्स में चाह रहा हूँ कि बेहतर उस हिसाब से जो है, जो हमारे कैंडिडेट्स हार भी गए यहाँ से कराची से, जिनको वोट इतने नहीं मिले, लेकिन वो भी बेचारे लगे हुए हैं और वो भी जो है भाग दौड़ करें अपनी, और जो वो भी काम करें। मैंने कहा आप करते रहें, आपको दोबारा मैं यहाँ पे सीट दूंगा, यहाँ पे आपको वापस टिकट लेके दूंगा पार्टी से, और आप लोगों का और आवाम का ख्याल करें और लोगों के लिए और आवाम के लिए काम करें। तो हम अपनी कोशिश फुल कर रहे हैं जो भी हमसे हो सकती है। तो ये तो वो मसाइल हो गए जो कि आप भी अच्छे तरीके से आपके इल्म में भी हैं और आप इसके लिए जो है जितनी आपकी तगोद हो सकती है आप करते हैं। अच्छा, मसाइल के ऊपर और बैड गवर्नेंस के ऊपर उनकी तरफ तवज्जो दिलवाना हुकूमत की भी, और ख़ुद उनको जिनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, ये कितना ज़रूरी होता है? एहतजाज कितना बड़ा हथियार होता है? देखें जी, एहतजाज से ये होता है कि जो आपको ये पता है कि जी जब तक जो ये मिसाल है, और वो है इस तरह कहते हैं कि जी जब तक बच्चा रोए नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। तो वाली बात है, जो है जब आवाम निकलेगी रोडों पे, बताएगी कि जी ये हमारा मसला है, क्योंकि इन लोगों के तो सबके जो मैं समझ रहा हूँ सबकी आंखें बंद है, सब सो रहे हैं, चाहे हमारे सरकारी दफातर में या जो है जो मेन लोग हैं जिनका काम है, और हुक्मरान आपको पता है कि जो है क्या करें। तो लिहाजा जो है जब तक आप लोग ना निकलें, जब तक आप लोग जो है वो अपनी कंप्लेन प्रॉपरली ना लॉन्च करें, वो कंप्लेन कर करके थके हैं, लेकिन जो है प्रॉपरली जो है मेरे हिसाब से लोगों को निकलना पड़ेगा, तो जाके मसले मसाइल हल होंगे। अच्छा यासिर साहब, ऐसा है कि हम लोग बहुत प्रोग्राम हमने कर लिए, एक साल में हमने लोगों के बड़े मसाइल दिखाए, कभी बल्दियाती मसाइल, कभी उनके छोटे छोटे वो मसाइल जिनको हुकूमत मसाइल मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने ऐसे मसाइल, हमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि करप्शन जो है वो बेसिक एक वजह बन रही है इनके मसाइल ना हल होने की। चाहे वो किसी इदारों में, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनमें भर्तियाँ हैं या कोई भी ऐसे मामला, कोई अगर अपना काम सही तरीके से अंजामदही नहीं कर रहा, फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा, तो वो भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, आप एक ऐसी जमात को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपके पैरोकार जो हैं वो आपको एक अलग मर्तबा देते हैं सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में आपका एक बहुत बड़ा वजूद है, आपका मानना पड़ेगा उसे। आप करप्शन को किस नज़र से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची की करप्शन को, इदारों की करप्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बेसिकली करप्शन की जो बात है वो ये कि हमें ये अवेयर अपने आप को खुद करना पड़ेगा, और करप्शन हम खुद कर रहे हैं। हर बंदा, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो करप्शन कर रहे हैं,
کرپشن اس لحاظ سے کرا ہے کہ جی اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر فرض کریں کسی آفس میں جاتے ہیں آپ اور وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ فائل ہے، یہ آپ کی ہم فارورڈ کریں گے، تو وہاں پہ بھی آپ کو 100 200 500 1000 روپے دینے پڑتے ہیں. تو وہ دیکھیں یہ ساری سب کرپشن کی ہے، اس میں آتی ہے. تو ہمیں کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اپنے آپ سے پہلے. میں کہوں گی جی میں کرپشن نہیں کروں، پھر آپ نہ کریں، پھر جو ہے ہماری عوام نہ کرے. تو کرپشن ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا. ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف صاحب نے جو ہے اپنے گھر سے کرپشن کا ایک سسٹم شروع کیا ہے، اور جو آرمی سے ایک شروع کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، میجر جنرل ہو گئے، بریگیڈیئرز ہو گئے، کرنل ہو گئے، میجر ہو گئے. تو ہمیں بھی سب کو کرنا پڑے گا، اپنے گھروں سے جو ہے ہمیں کرپشن کا آغاز کرنا پڑے گا. تو جا کے ہم سمجھیں گے کہ جی واقعی جو ہے ہم اس ملک سے سچے ہیں اور اپنے قوم سے سچے ہیں، اور جو ہم جو ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعی ہم سیریس ہیں. اور اس کرپشن کے لیے جو ہے یہی ہمیں کرنا پڑے گا، گھر سے اپنے شروع کرنا پڑے گا، اور سب کو جو ہے اس میں جو ہے کردار ادا کرنا پڑے گا. میڈیا کو کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا، وکیلوں کو کرنا پڑے گا، پولیس کو کرنا پڑے گا، فوج نے اپنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سارا کرنا پڑے گا تو جا کے ہمارا ایک سلسلہ بہتر ہوگا. کرپشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ ہے ہمارے اداروں کے سب سے بڑا جو ایک فیلئر سامنے آتا ہے، کرپشن ہی اس کے پیچھے واحد وجہ ہوتی ہے؟ لیکن جی کرپشن ایک بہت بڑا میٹر ہے، اور جو ہے آپ جہاں جائیں تو پہلے تو آپ کو آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں کہ کیوں ہم گورنمنٹ میں نہیں اپوزیشن میں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی نوکریاں، ابھی نوکریاں ہم تو دے نہیں سکتے، اور بتاتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ نوکریاں ان سے مانگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو ڈائریکٹ بولتے ہیں پیسے دو. اگر پولیس کی کوئی کانسٹیبل کی نوکری ہے اس کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، کوئی اے ایس آئی کی نوکری ہے اس کے لیے بھی، کوئی ماسٹر بیچارہ لگنا چاہ رہا ہے کسی اور محکمے میں، سارے محکمے آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے پیسوں کے بغیر کوئی جو ہے آپ کو پوسٹ نہیں ملتی. تو یہ کرپشن ہی تو ہے نا، یہ کرپشن کا ہی نام ہے اس طرح کا. آپ جو ہے میرٹ پہ جو ہے نوکریاں دیں لوگوں کو. بیچارے تعلیم یافتہ ہمارے لوگ ہیں، کراچی میں آپ دیکھیں، آل اوور پاکستان دیکھیں، لوگوں نے بیچاروں نے جن کے ماں باپ نوکریاں کرتے ہیں ان کو تعلیم حاصل کراتے ہیں ان بچوں کو، اور وہ بیچارے جب جو ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ امی یا ابو پیسے مانگ رہے ہیں تو ہمیں نوکری ملے گی. یہاں تک کہ 15,000 روپے کی اگر ماہوار کوئی نوکری ہے تو اس کے لیے بھی 50,000 روپے کا کوٹا مختص کیا گیا ہے رشوت کا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو ایسے سسٹم میں، ایسے گلے سڑے سسٹم میں ایک انسان جو ہے وہ اگر تھوڑا سا صحیح طریقے سے کام کرتا بھی ہے وہ کیسے اس کے لیے تو بہت مشکل ہوگی پھر. جی بالکل، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ جو ہے آج جو ہے آپ میں کوئی بھی ہم اپنے بچوں کی تعلیم ان کو کروائیں، اور جو اس کے بعد جو میں فرض کریں میں نوکری کر رہا ہوں، میری اتنی تنخواہ ہے کہ میں بچوں کو مشکل سے کھلاؤں پلاؤں اور جو ہے صبح ان کو تعلیم حاصل کراؤں، اور جو ہے اس کے بعد وہ جائیں بیچارے اور وہ کہیں گے جی ہمیں جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں. تو یہ ہمیں میرٹ پہ کرنا پڑے گا. یہ ہم تباہی کریں اپنے جو آگے فیوچر، جو ہماری جنریشن جو فیوچر ہے وہ خراب کریں، اور ان کو ان کے دماغ میں ابھی سے ڈال رہے ہیں کہ جی پیسے دو گے تو آپ کا سسٹم چلے گا، پیسے نہیں دو گے تو آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. یہ ہمیں خود سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیں خود اس پہ جو ہے کام کرنا پڑے گا. چاہے سیاستدان ہو، سب کے بچے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے کے بھی بچے ہیں، سیاستدان کے بھی بچے ہیں، وکیل کے بھی بچے ہیں، ڈاکٹر کے بھی بچے ہیں، فوجی کے بھی بچے ہیں، سب کے بچے ہیں. تو وہ اگر ہم خود نہ کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نوکریاں جو ہے لوگ پیسوں پہ لیتے رہیں گے، اور جو ہے ایک وہ بھی جا کے جب نوکری پہ لیں گے اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا جی میں پیسے دے کے آؤں تو مجھے لازمی پیسے کمانے، کرپشن کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سب سٹاپ کرنی پڑے گی، اور اس پہ ہمیں خاص طور پہ جو ہے جو کرپٹ حکمران ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو ہمیں جو ہے لٹکانا پڑے گا. لٹکائیں گے تو جا کے کام ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ جو ہے ان کا پراپر احتساب کریں گے، لٹکانے کے مقصد میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو پھانسی لگا دو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کو آپ جب تک جو ہے کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے، اور یا جو ہے اس کو جو ہے آپ جب تک جو ہے اس کو پراپرلی جو ہے آپ وہ نہیں کریں گے، اس کو پنش نہیں کریں گے، جب تک جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پنشمنٹ ملے گی تو مسئلہ حل ہوگا. اور بھی آپ دیکھ لیں جی دنیا میں جگہ جگہ ہے کرپشن ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ ہمارا ملک خالی کرپٹ ہے، اور دنیا میں بھی کرپشن ہے، لیکن وہ پھر وہاں پہ جو لوگ نیشن جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، وہ پھر جو اس چیز کو جو ہے برا بھی مانتی ہے اور اس پہ کھڑی بھی ہوتی ہے. تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جو ہے ہم یہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں اور یہ کرپشن ختم کریں، اور اپنے گھروں سے ختم کرائیں. اپنی سوچ جو ہے وہ کریں کہ جی ہمیں کسی کو جو ہے اپنی فائل کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے کسی کے لیے پیسے نہ دیں، اور ہم اگر روڈوں پہ نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. باقی گھر میں بیٹھے رہیں گے، دیکھیں نا ہم لوگ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک عوام نہیں نکلے گی، جب تک عوام جو ہے حکمرانوں کو اور جو ہے سیاستدانوں کو سب کو یہ نہیں بتائے گی کہ جی ہم جو ہے روڈوں پہ نکلیں گے تو جا کے مسئلہ حل ہوگا، ایسے جو ہے آپ گھروں میں بیٹھے رہیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے ابھی جس طریقے سے بات کی دوران گفتگو کے باہر کے ممالک میں بھی صرف پاکستان میں کرپشن نہیں ہوتی،
باہر کے ممالک میں بھی جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن سر پھر وہ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم ہو وہاں کا یا پھر جو بھی متعلقہ وزیر ہو وہ استعفیٰ بھی دے دیتا ہے. خیر یہاں پہ یہ وہ روش نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اور جو مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قابل بھروسہ ہے کراچی میں اور پاکستان میں؟ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ابھی آپ میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ جہاں پہ جو ہے جس پہ جو ہے کرپشن کی چارجز لگے ہیں تو 1-2 پرائم منسٹرز نے تو ریزائن کر دیے. تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو ہے ہم نے تو سپورٹ، ہماری پارٹی نے سپورٹ کی ہے پرائم منسٹر کو کہ جی آپ بے شک اپنے چارجز جو ہے وہ کلیئر کریں اور آپ کی سپورٹ کریں. بذات خود سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ میں پارٹی کے حوالے سے نہیں بول رہا، اب بذات خود یاسر یہ بات کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا قد بڑھ جاتا اگر وہ استعفیٰ دے دیتا. اگر استعفیٰ نہیں بھی دیتا وہ کہتا کہ جی میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں اور جو ہے جب تک میرے سے چارجز نہیں ہٹتے میں جو ہے سائڈ پہ بیٹھا ہوں. اگر میں جو ہے کلیئر ہو گیا تو میں دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، اگر کلیئر نہیں ہوا تو میں گھر چلا جاؤں گا. تو یہ جو ہے ہونا چاہیے تھا. ان کا قد میں سمجھتا ہوں بڑھ جاتا. کرسی تو دیکھیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. وہ کرسی تو ہر بندے کو پسند ہے. جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ کہتا ہے جی کرسی میں نہ چھوڑوں. لیکن جو ہے یہ کہ جو ہے یہ ان کا، میں اپنی ذاتی میری رائے یہ کہ ان کا قد بہت بڑھ جاتا اور لوگ اپریشیٹ کرتے اور عوام میں جو ہے پاکستانی عوام میں ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت بڑھ جاتی. کہ دیکھیں ایک بندے پہ ان کی فیملی پہ الزام آیا تو اس نے جو ہے یہ کیا کہ جی انہوں نے استعفیٰ دیا یا استعفیٰ نہیں بھی دیا، سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ چلو بھائی استعفیٰ کا کوئی ہوگا طریقہ کار. میں اس میں وہ قانونی پیچیدگیوں کو نہیں جانتا کہ وہ پرائم منسٹر کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ہے اگر اس طرح کا ماحول بنے. وہ کوئی وکیل آپ کو یا کوئی ایسا قانون دان آپ کو بتا سکتا ہے. لیکن اپنی سوچ میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ جی اگر وہ سائڈ پہ بیٹھتے ہو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فی الحال میں چارجز کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اگر میں کلیئر ہو گیا تو میں آ کے پرائم منسٹر بن جاؤں گا، نہیں تو جو ہے اللہ حافظ. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کراچی میں رول کر رہی ہے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف کراچی میں بلکہ وفاق میں بھی جو تھی وہ برسر اقتدار رہی. کتنے مارکس دیں گے گڈ گورننس یا اچھی گورننس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اگر ہم صرف حالیہ ٹینیور کی بات کرتے ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ کتنے مارکس دیں گے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں. پیپلز پارٹی کا میں بتاؤں آپ کو، ان کو ایک اللہ پاک نے چانس دیا. محترمہ جب شہید ہوئی تو ان کے بعد ان کو ایک چانس ملا. لوگوں کی سمپتیز تھی، لوگوں نے کہا کہ جی محترمہ شہید ہو گئی ہیں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور پیپلز پارٹی کو کامیاب کر کے پورے پاکستان میں جو ہے ان کو گورنمنٹ دلوائی عوام نے. لیکن ان نے عوام کا خیال نہیں رکھا، ان نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ آ کے سندھ پہ آ کے ٹھہر گئے. دیکھیں نا دوسری الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب پاکستان لیول سے آ کے جو سندھ لیول کی پارٹی بن گئی. تو دیکھیں یہ ان کی ایک ناکامی تھی. ان نے کچھ نہیں کیا، نہ ان نے کوئی کسی کو روڈ دیے، نہ رستے دیے، نہ کوئی ایجوکیشن کا ان نے کچھ کیا، نہ کوئی ہیلتھ کا کوئی کام کیا. ڈیمز تھے بہت ہمارے پاس ہے سسٹم جس میں جو ہے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے مائنز ہیں، منرلز ہیں، سسٹم ہے. تو اس کو وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کے لیے. ابھی آپ آ جائیں سندھ پہ تو سندھ میں بھی آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا کوئی جو ہے 0/0 جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان کا ہے، کچھ بھی انہوں نے سندھ کے لیے بھی نہیں کیا. اگر سندھ کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سندھ جو ہے کامیاب کرے گی. جیسے ابھی آپ دیکھیں پنجاب جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہاں سے کامیاب کریے، سندھ جو ہے ان کو مطلب ہے کہ ووٹ دلوا رہے ہیں. لیکن آپ سندھ کے عوام کے لیے کچھ کریں. پاکستان کے عوام کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. ابھی سندھ پہ آ جا کے آپ ٹھہریں تو سندھ کے عوام کے لیے تو آپ کچھ کریں جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں یا آپ کے لیے جو ہے وہ جو اتنی قربانیاں سندھ کے لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے دی پیپلز پارٹی کے لیے. تو آپ ان کے اس پہ تو اترتے لیکن وہ نہیں اترے. ان نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرایا، کوئی لوگوں کے لیے. ہر جگہ جو ہے 2 نمبری، ہر جگہ جو ہے آپ سمجھیں کہ مطلب رشوت کا بازار گرم ہے اور جو ہے کرپشن عروج پہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی جو بڑی بات ہے انتقامی کارروائیاں. میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ بڑی زیادتیاں جو ہے یہ 2-3 سال میں ہوئی ہیں. حالانکہ ہم جو ہے کولیشن میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کولیشن میں بھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کولیشن میں بھی ہے. لیکن سندھ میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 13 لوگ لاسٹ جو ہے تقریباً کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ خیرپور کے پاس جو ہے گمبٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ شہید کر دیے گئے. ہمارے کارکن ہمارے پیر صاحب کے مرید تھے اور میرا کزن ہے اس پہ جو ہے قاتلانہ حملہ کیا گیا. وہ لکیلی بچ گیا، اس کی گاڑی بلٹ پروف تھی. اور جو ہے جو بیچارے ساتھ ہمارے جو ورکر ساتھ چل رہے تھے ان پہ انہوں نے جو اوپر سے فائرنگ کر کے ان کو ایک کو ہیڈ شاٹ مارا اور 13 لوگ ہمارے شہید کر دیے. تو دیکھیں وہ ہوا. اس کے بعد سانگڑ میں جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. سانگڑ میں ہماری عورتوں، بچوں
اور جو مریدین ہیں پیر صاحب کے یا جو فالوورز ہیں ہمارے یا جو پاکستان مسلم فنکشن کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. ان کو اتنا زیادہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ پریشرائز کیا اور جو ایف آئی آر جھوٹی کاٹی. آج میں بتا رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے تقریباً آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنے کیسز ان پہ جو ہے کوئی 200-300 لوگوں پہ کیسز کیے ہوئے. آج جا کے کورٹ نے ان کو بری کر دیا. تو یہ تو حالت ہے ان کی. ہمارے ابھی بیچ میں جو ہے گھروں پہ جو ہے ہمارے فیڈرل منسٹر بھی ہیں پیر صاحب موجودہ کے بھائی بھی ہیں سرد الدین راشدی صاحب فیڈرل منسٹر بھی ہیں. ان کے گھر پہ پولیس بھیج کے جو ہے باہر سے گاڑی اٹھوا کے شو کرائی کہ جی یہ جو ہے روڈ سے ہم نے پکڑ لی اور مطلب ہوتا ہے نا کہ سرکاری گاڑی کہ اس پہ لائٹ لگی تھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے میرے گھر پہ پولیس بھیج کے جو ہے باہر سے جو ہے 2 بندے اٹھوا کے ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے اسلحے کا کیس کر دیا. تو یہ بڑی نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور جو ہے دیکھنا چاہیے. اور ہم نے تو اپنے عوام کو روکا ہوا ہے. آج میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, آج اگر اللہ پاک بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب پگارا کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ آج اگر وہ چاہیں تو لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیں یہاں پہ کراچی میں سی ایم ہاؤس کے باہر یا زرداری ہاؤس کے باہر جو بلاول ہاؤس ہے. تو یہ سندھ گورنمنٹ 2 دن کے اندر چلی جائے گی. یہ تو شکر کریں کہ ہم لوگ اس ایکسٹریم پہ جا نہیں رہے. اس ایکسٹریم پہ ہم لوگ کچھ ایسا کام نہیں کر رہے. عمران خان صاحب بھی دھرنا کرتے ہیں, قادری صاحب ہیں, طاہر قادری صاحب وہ بھی دھرنا کرتے ہیں. پیر صاحب کے بہت زیادہ مرید ہیں. پیر صاحب کے بہت پاور ہے. وہ چاہیں کراچی بند کرا سکتے ہیں. سارے لوگوں کو بلوا لیں یہاں پہ. یہ سی ایم ہاؤس 2 دن بند ہوگا, یہ سارا بلاک ہو جائے گا, یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. لیکن ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. ہم کراچی کے عوام کو, پاکستان کے عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی اپوزیشن کر رہے ہیں. اور اپوزیشن آپ دیکھیں, ہم اس ٹائم ایم کیو ایم بھی اپوزیشن میں, لیکن وہ معذرت کے ساتھ کوئی جو ہے اپوزیشن نہیں کری. ہم لوگ ہیں اپوزیشن کریں. ہماری جو ہے ایم پی ایس جو ہیں ایم پی ایس جو بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ, وہ بیچارے سارا دن جو ہے آپ سمجھیں کہ وہاں پہ بحث بازی کرتے ہیں. خاص طور پر نصرت سحر عباسی ہے, باقی جو ہے میرا کزن بھی ہے ایم پی ہے, باقی بھی ہمارے جو ہے سارے ایم پی ایز ہیں وہاں پہ پارٹی کے 12-13 ہمارے ایم پیز ہیں. سارے جو ہے وہ سمجھیں کہ جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کریں. ہم سندھ کی عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کو برا لگ رہا ہے. اس پہ وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں کہ جی میرے گھر کے باہر سے کسی کو اٹھا لیا, جو ہے کسی اور ہمارے کسی رشتہ دار کے گھر سے کسی کو اٹھا لیا, یا جو ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر کٹوا دی. تو یہ نیچ حرکتیں. اور ہم لوگ چاہیں, اللہ کا ارب و دفعہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا ارب و دفعہ فضل ہے کہ جو ہے ہم یہ سندھ گورنمنٹ وہ دعا کریں, پیر صاحب کو دعا کریں. اللہ پاک نے جو ہے ان کو پیر صاحب کو طاقت دی, یہ گورنمنٹ ختم کرا سکتے ہیں, سب کچھ بند کرا سکتے ہیں یہاں پہ. لیکن جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو حالات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے بس وہ خراب نہ ہوں اور جو ہے ایسا کوئی سسٹم نہ کریں. لیکن اگر وہ باز نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں, میں تو یہ میٹنگ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ جی ہمیں تو اس طرح کرنا چاہیے, یا تو بلاول ہاؤس کے سامنے جو ہے لاکھوں لوگ بیٹھ جائیں جا کے, یا سی ایم ہاؤس کے باہر, پھر پتہ چلے کہ بھئی سندھ گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے. تو وہ ہم چاہتے ہیں وہ ایکسٹریم پہ ہم نہ جائیں. تو ناظرین, آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہیں تک. جس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہماری اسپیشل پروگرام کی ایک سیریز شروع ہوئی ہے جو کہ ہم عالم احتجاج نہیں بلکہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف. یہ کرپشن ہی ہے جس نے آج ہمارے اداروں کو تباہ کیا ہے. یہ کرپشن ہی ہے جہاں پر آج پاکستان کو ہونا چاہیے تھا اتنے عرصے بعد. پاکستان اگر اس سے 10 قدم پیچھے ہے تو یہ کرپشن ہی اس کی وجہ ہے. تو جب تک کہ اس کرپشن کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی, آپ کا کوئی ادارہ نہ محفوظ ہے, نہ ہی وہ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے, اور نہ ہی عوام جو ہے وہ ان کا نہ معیار زندگی بہتر ہوگا, بلکہ جو مسائل ان کو تقریباً 20-30 سال پہلے جن سے وہ جونج رہے تھے وہ آج بھی انہی سے جونج رہے ہیں. اس کی وجہ بھی کرپشن ہی ہے. تو کرپشن کے خلاف ہمارے یہ اسپیشل پروگرامز جو ہوں گے وہ جاری رہیں گے. ایک دروازہ, ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہم لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تمام اداروں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی ہو سکتا ہے, ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہی کوئی بہتری پیدا ہو سکے, تو اس میں ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہیں تک. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے نعرہ پھر بھی وہی ہوگا کہ پاکستان زندہ باد, کراچی آئٹس زندہ باد.